सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अनागीर। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं अमजद जावेद और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 51 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। जो कुछ यहाँ हो रहा है और जो कुछ हम कर चुके हैं तुम्हारी सोच भी नहीं है। मेरी डील सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होगी, इससे किसी का लेना देना नहीं। हाँ, मगर कत्ल होना या करना तुम्हारा तो ज़ाती हो सकता है लेकिन मेरा नहीं। उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा तो अचानक मुझे ख्याल आया। तभी मैंने पैंतरा बदलते हुए पूछा, मैं अब तक भी नहीं समझा कि तुम चाहती क्या हो। सिर्फ एक डील जिसके लिए हमें एक दूसरे पर एतमाद जाहिर करना होगा। जाहिर है मैं वो डील अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती हूँ। उसके इवज़ मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा दूंगी, उसने हतमी लहजे में कहा। मसलन क्या? मैंने पूछा तो वो हद दर्जा एतमाद से बोली, मिलोगे तो बताती हूँ, बल्कि एतमाद करो तो बता दूंगी। पूजा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा। बोलो, मैं सुन रही हूँ, वो धीमे से बोली। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मुझे यूं लगा जैसे तुम कोई इंतहाई चमकीला और खूबसूरत सांप हो। जाहिर है ऐसे सांप बहुत जहरीले होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। मैं कह रहा था, लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं अब भी सांप ही की तरह हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसे डसती हूँ जिससे मुझे ख़तरा हो। दूसरी बात सुनो, हमारी जुर्म की इस दुनिया में सिर्फ फ़ायदा देखा जाता है और फ़ायदे से भी बढ़कर अपनी ताकत का इजहार। तुम भी और मैं भी ताकत चाहते हैं या उनकी ताकत का आला कार बनते हैं जिनके हम मोहरे हैं। जान लो, हम मोहरे हैं। बस इतना जान लो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर किसी को अपनी ताकत का अंदाज़ा करवाना चाहती हूँ। चल फिर मिलते हैं, मैंने एकदम से फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिमाग में जो एकदम से हलचल मची थी उसे सुकून आ गया था। मुझे समझ आ रही थी कि वो मुझे किस ट्रैक पर लाना चाहती है। मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई थी। मैं इसी सोच में था कि शहबाज का फ़ोन आ गया। अरे कहाँ, फ़ोन बिजी था तुम्हारा? था, एक पंछी अपनी आवाज़ सुना रहा था, मैंने गोलमोल जवाब दिया। वो मियाँ आलिम के पास से वापस आ रहा हूँ, उसने बताया है। क्या कहता है? मैंने पूछा तो उसने बताया, उसके कहने के मुताबिक भारत में उनके पीर साहब की गद्दी है। वहाँ से किसी ने कहा था कि एक ज्ञानी मलंग किस्म की खातून है। वो अपनी तपस्या बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद दरगाहों और मुकद्दस जगहों पर जाना चाहती है। उन्होंने उसे मेरे पास भेज दिया। वो अभी अपनी सैर पर है। जिस दिन भी वापस आ गई उससे मुलाकात हो जाएगी। वो सिर्फ आवाज़ की हद तक मुझ तक पहुंच गई है, मैंने धीमे से कहा। ना कर, उसने शिद्दत हैरत से कहा। और उसका दावा है कि अब तक वो मुझे 3 मरतबा मार सकती थी लेकिन मारा नहीं। मैंने उसी सुकून से कहा तो वो फिर उतनी ही शिद्दत हैरत से बोला, मजाक ना कर, अभी उसी का फ़ोन था, बल्कि मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा तो वो बोला, मैंने कहाँ जाना यार, हम जैसे कुंवारे छड़े छांट अपने किसी हुजरे में सर देंगे। तुम अगर अच्छा सा खाना खिलाने का वादा करो तो अभी आ जाता हूँ। अच्छा, आ जाओ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे में वो मेरे सामने बैठा खाना खा रहा था और इस दौरान उसने सारी रुदात सुन ली थी। वो खामोशी से सोच रहा था। वो खा चुका तो उसके सामने चाय रख दी गई। उसने मग से एक सिप लिया और बोला, ले भाई, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया, रब तुझे मजीद दे, तेरी कमाई में बरकत डाले। सुना है जो लंगर चलाते हैं उनके रिस्क में बरकत होती है। बकवास नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो, मैंने झल्लाते हुए कहा। तो वो हंस दिया। ओए, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम हर वक्त जले भुने रहते हो। तुम्हारे मुंह के पट्टे खींचे रहते हैं जिससे तुम बड़े भयानक लगते हो। यार, तुम इतना नहीं समझ सकते कि वो हमारे मामे की कुड़ी है या फूफी की। वो हमारी दुश्मन है। और दुश्मन नहीं शहबाज, दुश्मन से फिर भी कोई भलाई से तवक्को की जा सकती है अगर वो बदनस्ल ना हो तो। हाँ, मगर मुनाफिक से नहीं, क्योंकि मुनाफिक होता ही वही है जो बदनस्ल हो, जिसके तुखम का पता ना हो, मैंने वाकई झल्लाते हुए कहा। कूल माय डियर, कूल, गुस्सा नहीं, उसने हाथ के इशारे से मुझे मना करते हुए कहा। फिर एक सिप लेकर बोला, अगर वो ये कहती है ना कि हमारी जुर्म की दुनिया में सिर्फ ताकत मनवाई जाती है तो वो ठीक कहती है। मैं भी ये मानता हूँ,
کہ دشمن اگر بد نسلہ نہ ہو تو وہ خود سامنے آ کر للکار کر لڑتا ہے، لیکن منافق بقول تمہارے بد نسل ہوتا ہے، وہ اپنی عورتوں کو آگے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ پھر تم میری بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے ہو؟ میں نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم کوئی بھیڑ بکری یا آوارہ جانور ہیں کہ ہمیں دشمن کے علاقے میں یوں ہی لاوارث بھیج دیا جاتا ہے؟ ہمارا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ تم نے جب مجھے بتایا، میں نے تب سے لے کر یہاں آنے تک اس نمبر سے سارا حساب کتاب ملا لیا ہے۔ ذرا سا وقت دو، ابھی کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ اس نے اطمینان سے کہا تو میں نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے کر لیا تم نے؟ ابھی تک تم نے نمبر تو لیا ہی نہیں مجھ سے۔ ہم سب کی باتیں اور خاص طور پر ہمارے فون اور رابطے کہیں دوسری جگہ بھی دیکھے جاتے ہیں، ان پر کام ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جدید دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ بھی یہاں لاوارث نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ شہباز نے اطمینان سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہماری اس دنیا میں کب کیا ہو جائے؟ دیکھو، تم اچانک اس دنیا میں وارد ہوئے، کسی کو تمہارے بارے میں اتنا اندازہ نہیں تھا، تم میں خلوص تھا اور تم نے ایک مارکا مار لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ تمہارے بارے میں نہ صرف جان چکے ہیں بلکہ انہیں تمہاری صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں کس طرح ٹریٹ کریں گے وہ جانتے ہیں۔ تنظیمیں صرف مار کٹائی، دہشت انگیزی یا قتل پر نہیں چلتی، ان میں بڑے بڑے نفسیات جاننے والے بھی ہوتے ہیں، وہ نفسیات جو مجرموں کی ہوتی ہے۔ اور پھر لڑائی صرف مار دھاڑ سے نہیں جیتی جاتی، دوسروں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم وہ نہیں جو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جیسے کوئی گپ باز یہ کہے کہ میں نے 9 قتل کیے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اس نے مچھر تک نہ مارا ہو، تو وہ اس لائق نہیں کہ اسے تھپڑ مارا جائے، بلکہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم بد نسلے ہو۔ یہی برتری ہے، یہی 5th جنریشن وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، شہباز نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، مطلب پوجا کے ساتھ؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ملیں گے، اسے ضرور ملیں گے، بلکہ میں تو بےتاب ہوں کہ اس کے حسن کے جلوے سے پوری طرح مستفید ہو سکوں۔ اس نے یوں کہا تو میرا کہا بلند ہو گیا۔ وہ صرف بات کر سکتا تھا یا واقعی وہ اس قدر اعتماد رکھتا تھا؟ میں کوئی فوری فیصلہ نہ کر سکا۔ انہی لمحات میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے سکرین پر دیکھ کر کال ریسیو کی، ہیلو کہہ کر جواب سنتا رہا، پھر فون بند کر کے بولا، اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو گوال منڈی کی کسی ایک گلی میں موجود ہے وہ، اگر کہو تو ابھی چلیں؟ چلو ابھی دیکھیں اسے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ اگلے 10 منٹ میں تیاری کے ساتھ میں شہباز کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ ایک پرانی سی عمارت تھی، کبھی وہ بہت شاندار بلڈنگ رہی ہوگی، لیکن وقت نے اس کا سارا حسن چھین لیا ہوا تھا۔ رنگ و روغن تو اڑ ہی چکا تھا، اس پر کئی جگہ سے پلستر بھی اکھڑ چکا تھا۔ بڑے دروازے کے ساتھ 2 چھوٹے دروازے مزید تھے۔ دوسری منزل پر 6 کھڑکیاں اور اسی طرح تیسری منزل پر بھی 6 کھڑکیاں دکھائی دیں، جس کی لکڑی سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ عمارت گلی کی نکڑ پر تھی، کبھی کوئی ایک خاندان اس میں رہائش پذیر رہا ہوگا، لیکن اس وقت وہاں کے مکین چوں چوں کا مربع تھے۔ کئی کرایہ دار اس بلڈنگ میں موجود تھے۔ اس عمارت کے بالکل سامنے ایک مشہور سری پائے کی دکان تھی، کافی سارے لوگ موجود تھے، ایک بڑی ساری ٹی وی سکرین پر گیت چل رہا تھا۔ دکاندار مصروف تھا اور کئی چھوٹے گاہکوں کو کھانا سرو کر رہے تھے۔ ہم بھی وہیں جا بیٹھے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ادھر ادھر موجود کرسیوں پر آ گئے۔ شہباز نے آرڈر دے دیا تھا، ہم نے کھانا کھایا، کچھ دیر ویسے ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ایک موٹا سا گنجا شخص آن وارد ہوا۔ اس نے دھوتی کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس نے وہاں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کی پہچان والے ہمارے دوست نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ کچھ دیر تمہیدی باتیں کرتے رہے، تبھی میرے ساتھی نے اس سے کہا، پہلوان جی کمرہ مل جائے گا کوئی؟ ہم 2 ہی دوست ہیں، ہم نے رہنا ہے، سچی بات ہے ہمارے پاس زیادہ کرائے کی بالکل گنجائش نہیں۔ کمرہ بھی ہے، کرایہ بھی مناسب ہے، لیکن تم ہو چھڑے چھانٹ اور یہاں رہتی ہیں فیملیاں، بس یہی ایک مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی بھاری سی آواز میں کہا تو میرے ساتھی نے کہا، پہلوان جی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کون سا سارا دن یہاں پڑے رہنا ہوتا ہے، بس رات سونے کا ایک ٹھکانہ چاہیے، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو سمجھو چلے جائیں گے۔ چل میں تمہیں دکھاتا ہوں کمرہ، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں اٹھ کر عمارت کی جانب چل دیے۔ ہم خواہ وہاں دیر لگاتے رہے۔ بل وغیرہ دینے کے بعد اٹھے تو ساتھ ہی بنٹے والا سوڈے کی دکان تھی، وہاں سے لیمن سوڈا پیا اور یوں ہی چہل قدمی کرتے اپنی گاڑی تک چلے گئے۔ اب دیکھو کیا کرتے ہیں وہ لڑکے، گاڑی میں بیٹھتے ہی شہباز بولا اور اس نے ڈیش بورڈ میں لگی سکرین آن کر دی۔
اس چھوٹی سی سکرین پر جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے ہمارے کسی ایک ساتھی کے ساتھ کیمرہ لگا ہو۔ جو کچھ اس کے سامنے آ رہا تھا وہی اس سکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دوسرا بٹن دبایا تو دوسرے کے کیمرے کا منظر سامنے آنے لگا۔ ان کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ کوئی دوسرا کمرہ تھا جو انہیں دکھایا جا رہا تھا۔ وہاں عمارت میں ابھی اتنی خاموشی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ جاگ رہے تھے۔ کئی سارے بچوں کی، لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہباز کا پلان یہی تھا کہ دونوں لڑکے ابھی کرایہ ایڈوانس دے کر وہیں رہیں گے۔ جیسے ہی خاموشی ہو جاتی وہ پوجا تک جا پہنچیں گے۔ اس کی لوکیشن بتا رہی تھی کہ وہ یہیں اسی بلڈنگ میں ہے۔ میں پیسنجر سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب ہمیں اندر جانے کا سگنل ملتا۔ میں گاہے گاہے اپنے ارد گرد پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ہم گلی کی نکڑ پر کار میں تھے جس کے دائیں جانب سڑک تھی جو آگے جا کر ایک بڑی سڑک سے جا ملتی تھی۔ اچانک میری نگاہ ایک برقع پوش عورت پر پڑی جو اسی عمارت کے دروازے میں سے نکلی۔ اس کے انداز میں کوئی جلد بازی نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتی ہوئی گلی کی نکڑ تک آئی اور سڑک کنارے رک گئی۔ سیاہ برقعے میں ملبوس اس عورت پر مجھے پوجا کا گمان ہوا۔ اس نے سڑک کے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی اثنا میں ایک رکشہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ جیسے ہی وہ جھک کر اس میں بیٹھنے لگی اس کا نقاب ذرا سا ہٹ گیا۔ اسے نقاب سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ وہ پوجا ہی تھی اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہاں سے نکل کر جا رہی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ پوجا کہاں؟ شہباز نے پوچھا۔ وہ دیکھو، میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں کار سے اترا تو رکشہ چل پڑا۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے جا سکتا تھا لیکن رکشہ پکڑ لینے کے چانس بہت کم تھے۔ لیکن میں وہاں پر تماشا بن جاتا۔ میں نے فوراً رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دو لڑکے آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ایک بائک پر بیٹھا تھا اور دوسرا کھڑا تھا۔ میں نے ایک جست لگائی اور اسی دوران اپنا پسٹل نکال لیا۔ میں جیسے ہی اس لڑکے کے پیچھے جا کر بیٹھا وہ گھبرا گیا۔ جلدی چل، میں نے پسٹل اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تو وہ لڑکا ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بائک چھوڑ دی۔ میں نے بائک سنبھالتے ہوئے کک ماری تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ شہباز سب سنبھال لے گا۔ میں نے سامنے سڑک پر دیکھا، وہ رکشہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے بائک اس سمت دوڑا دی۔ ذیلی سڑک ہونے کے باعث اتنا رش نہیں تھا لیکن مجھے رکشہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس سرخ بیک لائٹ سے اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ میں رفتار بڑھاتے ہوئے بائک دوڑا رہا تھا۔ رکشہ نسبت روڈ پر جا چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آگے یہ سڑک لکشمی چوک پر جا کر کھلتی ہے۔ مجھے اگر اس رکشے کو پکڑنا ہے تو یہیں کہیں اسی روڈ پر ہی اسے روکنا ہوگا۔ میرا اور رکشے کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس سڑک کا تقریباً کافی سارا فاصلہ طے ہو گیا تھا جب میں رکشے کے پاس پہنچ کر دھیرے دھیرے اسے سائیڈ پر لگانے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ رکشہ ڈرائیور نے ایک موٹی سی گالی مجھے دی جس کی میں نے پرواہ نہیں کی اور اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ پوجا مجھے دیکھ چکی ہے اور بلا شبہ وہ کسی نہ کسی طرح کا رد عمل ضرور دکھائے گی۔ میں حیران تھا کہ اب تک اس نے پسٹل نکال کر فائر کیوں نہیں کر دیا۔ رکشہ ڈرائیور بک بک کرنے لگا تھا۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور بائک روک کر پیچھے بیٹھی پوجا سے کہا، پوجا نیچے آ جاؤ، مجھے مت اتارو، خود میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ۔ خلاف توقع میں نے سنا تو میں ٹھٹک گیا۔ تبھی میں نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بائک اس لڑکے تک پہنچ جائے گا۔ میں نے بائک کو سڑک پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے پوجا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کا نقاب الٹ دیا۔ وہ میری طرف بڑے اعتماد سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، تم تو چلو۔ میرے یوں کہتے ہی اس نے رکشہ بڑھا دیا۔ جب تک ہم لکشمی چوک تک پہنچے تب تک شہباز اپنی کار سمیت میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو روکتے ہوئے پوجا کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینکا اور پوجا سمیت اتر کر سڑک پر آ گیا۔ سامنے کار کھڑی تھی۔ میں نے پہلے اسے بٹھایا اور پھر خود بیٹھ گیا۔ شہباز نے کار ایبٹ روڈ کی جانب بڑھا دی۔ تبھی میں نے ایک طویل سانس لیا اور بولا، پوجا دیکھو پہنچ گیا تم تک۔ نہیں ویر سنگھ جی، ایسا نہیں ہے، میں خود تم تک آئی ہوں، ورنہ تم میری ہوا تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کیا؟ میں نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہاں، جب انجان لوگ بلڈنگ میں گھسے تبھی مجھے شک پڑ گیا۔ میں وہاں چھپ بھی سکتی تھی لیکن میں جان بوجھ کر نکلی ہوں تاکہ تم سے مل سکوں۔ اس نے اسی اعتماد سے کہا تو میں نے تیزی سے پوچھا، اس کا مطلب ہے بلڈنگ میں تمہارے لوگ بھی ہیں؟ ہاں ہیں، انہیں جل دے کر آئی ہوں۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ تم پر ہے یا مجھ پر ہے؟ اس نے قدرے سرد لہجے میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ شہباز نہر تک پہنچ کر پل پار کر چکا تھا۔ وہ خطرناک حد تک تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اس وقت کم کی
جب ایک رہائشی علاقے میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بنگلہ نما گھر کے پورچ میں اس نے کار روک دی۔ میں پوجا کو لیے لاؤنج میں آ گیا۔ یہاں نہیں بیٹھنا، اسے اوپر لے جاؤ، شہباز نے کہا۔ آؤ اوپر چلیں، میں نے کہا تو اس نے قدم بڑھا دیے۔ ہم ایک کمرے میں جا بیٹھے جہاں 2-4 کرسیاں ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا برقع اتارا اور ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سی گرین کلر شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میرے سامنے وہ بھرپور شباب میں کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تلاشی لے لو، پھر مت کہنا، اس نے پوچھا۔ پھر مت کہنا مطلب نکال لو گی پسٹل؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں نا، خود نکال لو ورنہ میں نکال لیتی ہوں، اس نے کہا اور نیفے میں اڑسا ہوا پسٹل نکال کر سامنے رکھ دیا۔ پھر ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، دیکھ ویر سنگھ، میں جانتی ہوں یہ تمہارا اصلی نام نہیں، تم کون ہو یہ بھی میں جانتی ہوں، میں تم سے ڈیل کیوں کرنا چاہتی ہوں اور وہ ڈیل کیا ہے، یہ سب کہنے سے پہلے میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بولو، میں تمہاری ہر بات سنوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر کہتی چلی گئی، جن دنوں تم نے بکا راجستھانی کو مارا تھا میں انہی دنوں میں روہی آ گئی تھی۔ میں ان دنوں انتقام سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں پرارتھنا کر رہی تھی کہ تم مجھے نہ ملو۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بکا راجستھانی کو نہیں مارا تھا، بلکہ اسے پولیس آفیسر کے حوالے کیا تھا۔ میں نے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے پوچھا، کیوں، تم تو مجھے مارنے آئی تھی؟ صرف مارنے نہیں بلکہ اور بہت کرنا تھا مجھے۔ تمہارے نہ مارنے کی پرارتھنا میں اس لیے کر رہی تھی کہ میں تم سے ڈیل کر سکوں۔ پھر وہی ڈیل ہونی ہے تو ہو جائے گی۔ تم بتاؤ، تم میری نفرت میں یہاں تک آ گئی اور یہ بھی کہہ رہی ہو کہ ڈیل؟ کیوں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہو؟ سیدھی بات کرو، وقت ضائع نہ کرو، میں نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تم سے نفرت تھی اور اب بھی ہے۔ تم نے مجھے بہت حد تک ذلیل کیا، میرا سارا بنا بنایا کھیل تباہ کر دیا۔ میرا اپنا ایک کھیل تھا، لیکن مجھ سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے تمہیں جوش جذبات میں فون کر دیا، تم الرٹ ہو گئے اور ہاتھ آنے کے بجائے نکل گئے۔ اس پر راکیش ورما اور اس کے لوگوں نے مجھ پر شک کیا، میری اس غلطی کو معاف نہیں کیا کہ میں نے تمہیں الرٹ کیا۔ اگر میں تمہیں جوش اور جذبات میں فون نہ کرتی تو تم گھیرے جاتے، اسی لیے مجھے غدار ٹھہرایا گیا اور مجھے مار دینے کا آدیش دے دیا گیا۔ میں یہاں سزا کے طور پر بھیجی گئی ہوں، مار کر واپس آ جاؤں تو جو چاہوں سو کروں، نہ مار سکی تو خود ہی وہیں مر جانا۔ تو پھر تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈیل، جس سے مجھے ان کی ضرورت نہیں رہے گی، میرا کھیل اپنی جگہ ویسے ہی برقرار رہے گا، اس نے سکون سے کہا۔ ڈیل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ راکیش ورما کا قتل، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کسی کو ذرا سی بھی بھنک نہ ملے کہ راکیش ورما کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے، جبکہ سب میں بتاؤں گی۔ کرنا تم نے ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا جس میں نفرت تھی۔ کیسے بتاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، سب سے پہلے یہاں کا نیٹ ورک توڑو جو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تم جیسی چاہو ضمانت لے لو، لیکن راکیش ورما ختم ہونا چاہیے۔ ٹھہرو پوجا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک دم سے کہا، پھر سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، تم دو باتیں کر رہی ہو، راکیش ورما کا قتل اور یہاں کے نیٹ ورک کی تباہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا راکیش ورما یہاں پاکستان میں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہے، اسے مارنے کے لیے بھارت جانا پڑے گا یا کسی بھی دوسرے ملک، اس نے کہا۔ تم کہہ رہی ہو یہاں کا نیٹ ورک تباہ کرو تو؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ کاندھے اچکاتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں نا، میں یہاں کا نیٹ ورک تباہ کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ میری طرف سے وہ فائدہ ہے جو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، یا پھر پہلے راکیش ورما کو مار دو تو پھر یہاں کا نیٹ ورک توڑ ڈالو۔ تم نے راکیش ورما کو مارنے کی خود کوشش، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، ارے میں تو اسے اپنے آنکھ کے اشارے سے مار دوں گی، مگر میں ذمہ داری خود پر نہیں لینا چاہتی۔ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں یہ میرا پرابلم ہے، تمہارا نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں فیصلہ دے دوں گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو پھر سے کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم چاہو تو مجھے قتل کر دو، میں حاضر ہوں، چاہو تو جانے دو یا قید کر لو، میں نے خود کو تمہاری مرضی پر چھوڑا، میں اس سے بڑا ثبوت نہیں دے سکتی اور نہ ہی رسک لے سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بات کہی اور سکون سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے میں بند گلی میں آ گیا ہوں، مجھ میں فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں جس سے نفرت کرتا تھا اور جو مجھ سے نفرت کرتی تھی، ہم دونوں اپنے مشترکہ دشمن کو مات دینے کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ پوجا کے نرم چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری دشمن نہیں، بہت پرانی دوست ہو۔
اس نے مجھے ایک مشکل فیصلے میں ڈال دیا تھا۔ میرا سب سے بڑا امتحان تو یہی تھا کہ میں اسے قتل کرنے کے بجائے چھوڑ دوں اور وہ چلی جائے، مگر میری سوچ اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے میرے پاس آ کر مجھے جو بھی آفر کر رہی ہے تو کیوں؟ جہاں یہ بات میرے لیے معمہ تھی وہاں ایک رسک بھی تھا۔ میں اگر اسے فوراً مار دوں تو سوائے اس کی موت کے میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا تھا، جس کے فائدے اور نقصان کی مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں تھی۔ وہ اگر مر جاتی تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر موجود دشمن کا نیٹ ورک بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا۔ حتمی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کوئی نیٹ ورک پوجا جانتی بھی ہے یا نہیں، وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہے بھی یا نہیں، وہی چلا رہی ہے یا پھر محض اس کی آڑ لی ہے، اور اگر وہ زندہ رہتی ہے تو کیا وہ مجھے استعمال کر رہی ہے، مجھے اس کھیل کا لالچ دے کر چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ وہ مجھے پھانسنے کے لیے لالچ دے رہی ہے، مجھے بہکا کر کسی دوسرے ہی راستے پر ڈالنے والی ہے، یا پھر زیادہ سوچو گے نا تو کچھ بھی تمہارے پلے نہیں پڑے گا۔ راجویر سنگھ جی، ترنت فیصلہ کرو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں کیسا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ لبوں میں مسکرا دی اور بولی، مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے یا پھر نہیں؟ نہیں پوجا، میں تمہیں مار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ میرے یوں کہنے پر اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی رہا، وہ خاموش ہی رہی۔ میں بولا، میں وہ طریقہ سوچ رہا ہوں جس سے راکیش ورما سے لے کر ان سب تک بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچ جائے جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ میرے یوں کہنے پر وہ بے بسی میں مسکرا دی، پھر اچانک تنک کر بولی، انہوں نے مجھے بھیجا ہی مرنے کے لیے ہے، مر گئی تو کوئی بات نہیں، انہیں ذرا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہوگا راجویر، مجھے تیرے زندہ رہنے اور مرنے سے کوئی مطلب نہیں، تیرے جیسے نہ جانے کتنے دشمن ہیں میرے، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ تیرے مرنے میں ہے یا زندہ رکھنے میں۔ میں نے سرد سے لہجے میں کہا، تم بے وقوف ہو، میرے جیسا دشمن تجھے کبھی نہیں ملے گا، سوچ لو، محض چند منٹ ہیں تمہارے پاس، پھر میں نے جانا ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تو میں اطمینان سے بولا، میں جانے دوں گا تو جاؤ گی؟ میں نے تو جانا ہے، یا تو چلی جاؤں گی یا تم مجھے مار دو گے، ایک بات تو ضرور ہوگی، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پوجا، تم پہلی عورت ہو جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو کہا لگا کر ہنس دی، پھر بولی، اگر میں سمجھ میں آ جاؤں تو پھر زندہ نہ رہوں، اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو، میں نے حتمی لہجے میں کہا، میں تمہیں بہت فائدہ دوں گی، لیکن اس کے عوض فائدہ لوں گی بھی، سچ بول رہی ہوں، مجھے اپنے دشمن تیرے ہاتھوں مروانے ہیں، جتنے مارو گے اتنا فائدہ دوں گی، اگر تیرے بھیجے میں بات آ جاتی ہے تو کرو پھر ڈن۔ اس نے بھی حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی آگے کر دی، اس کی سفید ہتھیلی میرے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ صرف ایک لمحہ تھا، مجھے اسی میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے اسی لمحے اپنے اندر جھانکا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر سرد لہجے میں بولا، ڈن ہو گیا پوجا، جاؤ، کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے۔ مطلب؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ ابھی تم جاؤ، پھر ملیں گے تو فائدے نقصان کی بات کریں گے، اب اگر میں نے کوئی بات کہی تو تم یہی سمجھو گی کہ میں احسان کر رہا ہوں تم پر۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ مجھے ٹوکتے ہوئے تیزی سے بولی، راجویر، تم نے پوجا سے ہاتھ ملایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے سامنے پڑے پسٹل کو اٹھا کر اپنے نیفے میں رکھا اور تیزی سے برقع پہننے لگی۔ اس نے برقع پہننے میں 2-3 منٹ لگائے اور دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم لاؤنج میں آ گئے۔ نیچے شہباز کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اشارہ کر دیا کہ پوجا کو جانے دو۔ وہ اسے لے کر باہر کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پوجا گیٹ سے باہر تھی۔ کیوں جانے دیا اسے؟ شہباز نے واپس لاؤنج میں آ کر میرے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑی رسانیت سے پوچھا۔ یار، اگر میں توجیحات بیان کروں تو کتنی ساری کہہ دوں، لیکن میں ایک بھی نہیں کہنا چاہتا، بس یار اسے جانے دیا میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ کوئی وجہ تو ہوگی جو یوں اسے جانے دیا؟ اس نے پوچھا تو میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کوئی بات نہیں، اچھا کیا جانے دیا۔ شہباز، مجھے راکیش ورما کو ختم کرنے کے بجائے یہاں کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ فکر نہیں کر سونے، ابھی تو آؤ نا، میں تجھے گھر چھوڑ دوں، صبح تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا، یہ بھی ہو جائے گا، اس نے کہا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ پوجا میرے ساتھ کھیل گئی ہے یا مجھے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر گئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں ایسی کسی صورتحال سے دوچار تھا۔ میری تربیت ہی اس طرح ہوئی تھی کہ میں فوری فیصلے کر کے اس پہ عمل کر دیتا تھا۔ بہت زیادہ سوچنے اور پلاننگ میں بہت ساری مجبوریاں بھی درایا کرتی تھی۔ یہی مجبوریاں بندے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بھی یہی ایک صورتحال ہے۔ بہت سارے بد نسل غنڈے موالی صرف اسی لیے بدماشی کر جاتے ہیں کہ عام آدمی کئی طرح کی مجبوریاں رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی منافق لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ایسے بد نسل لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میں سوچ کا سرا پکڑتا تو نہ جانے وہ کہاں تک جا پہنچتا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میرے رت جگہ کا ساوری کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو۔ جس وقت اذانیں گونجنے لگیں تو میں بیڈ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں لاؤنج سے ہوتا ہوا کوریڈور کی سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ وہاں تازہ ہوا سے میں سکون محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تک کے لیے پوجا کی باتیں، رویہ اور اس کا کھیل میرے دماغ سے نکل گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ساوری چلی آ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 مگ تھے۔ وہ میرے قریب آئی، اس نے کوئی لفظ کہے بنا ایک مگ میری طرف بڑھایا تو میں نے پکڑ لیا۔ وہ بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیمے سے بولی، علی، دیکھ رہے ہو اس وقت اندھیرا ہے؟ ہاں، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہنکارا بھرنے کے سے انداز میں کہا۔ ذرا تصور کرو، یہاں تو بجلی سے چلنے والی روشنیاں ہیں، لیکن اگر ہم روہی میں ہوں جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تو میں دھیمے سے بولا، بالکل گھپ اندھیرا جس میں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ اسی اندھیرے میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ابھی اندھیرا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد روشنی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں ہے۔ وقت ہونے پر ہی اجالا ہوگا، اس میں سب دکھائی دے جائے گا۔ تم سورج کو پکڑ کر آگے پیچھے نہیں لے جا سکتے ہو، بلکہ سورج ہی اندھیرے اور اجالے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے تخلیق کار نے اسے ایسا کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ اس نے دھیمے سے کہا اور مگ سے ایک لمبا گھونٹ بھر لیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کافی حد تک سمجھتے ہوئے بولا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے سونے، اس وقت تم اندھیرے میں ہو۔ اگر تم اس لیے گھبراؤ گے نا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تو پتہ چلے گا بھی نہیں، کیونکہ اندھیرا ہے۔ مگر یہ اندھیرا رہے گا نہیں، کچھ دیر بعد اجالا ہو جائے گا، سارے منظر واضح ہو جائیں گے۔ مصنوعی روشنی میں تم اصل منظر پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تھوڑا انتظار کرو بس۔ تم کیا جانتی ہو میں کیوں پریشان ہوں؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں، اس پوجا نے تمہیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ دراصل وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ اندھیرے میں سایہ نہیں ہوتا۔ جب ساتھ میں سایہ ہونا تو خوف نہیں رہتا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں اس کی بہت ساری باتیں سمجھ گیا۔ ایک دم سے میرے سامنے جو الجھن کا پردہ تھا وہ ہٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ تبھی میں نے اسی حیران کن لہجے میں پوچھا، یہ اتنی موٹی موٹی باتیں تم نے کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ روہی نے، یہ مجھے روہی نے سکھائی ہیں۔ جب انسان مشکل میں جیتا ہے نا تو زندگی سکھا دیتی ہے۔ میرے بابا نے مجھے روہی میں رہنا سکھایا ہے۔ میں تو اس دنیا کو بھی روہی سمجھتی ہوں۔ یہاں پیاس ہے، ہر طرح کی پیاس۔ دیکھتے نہیں ہو یہاں بگولے بھی ہیں، زیر زمین سانپ، بچھو اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی بڑی جلدی سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا تم جو کہنا چاہتی ہو۔ چل اٹھ، میں نے کہا اور اٹھ کر واپس بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میرے آفس پہنچتے ہی شہباز بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کافی منگوائی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچا تم نے پھر پوجا کے بارے میں؟ کچھ نہیں، سامنے آئے گی تو دیکھ لیں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھ علی، ہمارے سامنے مختلف رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ فوری طور پر تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا واقعہ کس سے جڑا ہے، لیکن جب کوئی مچھلی لگ جاتی ہے تو پھر اس سے جڑے بہت سارے واقعات بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ پوجا ہمارے لیے ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ وہ خود کو بہت سیانی سمجھ رہی ہوگی، اگر سیانی ہے بھی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اگر او یار بکواس بند کر، کوئی نئی بات کر، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر ایک دم سے کہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہانی سمجھ گئے ہو؟ ہاں، وہ آئی اور چلی گئی۔ اب وہ جو داؤ کھیلے گی اس سے اندازہ لگا لوں گا۔ تم ایسے کرو، 2 بندے پکڑے تھے وہی سے، مکہ راجستھانی اور ایک دوسرا آدمی، مجھے نام نہیں پتا اس کا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ جیل کے خصوصی سیل میں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا تو میں نے عام سے لہجے میں کہا، ان سے تھوڑی بات کرنی ہے، ایویں گپ شپ، تھوڑی دل جوئی ہو جائے گی، کچھ پرانے واقف کاروں کی بات ہو جائے گی۔ اتنے میں ایک لڑکا کافی کے 2 مگ لے کر آ گیا۔
جیسے ہی وہ واپس پلٹا، شہباز نے اپنا سیل فون نکالا اور باتیں کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فون پر وہ بات اب بھی کر رہا تھا۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھی اور مجھے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی کے ذمے لگا رہا تھا کہ ہماری ملاقات بکا راجستھانی سے کروائیں۔ جب تک اس نے بات کی تب تک میں نے فائل کھول لی۔ اس نے بات ختم کی اور بولا، اس فائل میں ان دونوں کے بارے میں معلومات ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ مطلب جو معلومات انہوں نے پولیس کو دی ہیں وہ ہیں۔ چل کافی پی لے پھر نکلتے ہیں، میں نے کہا اور پڑھنے لگا۔ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں تھی، ظاہر ہے ان میں زیادہ تر غلط معلومات ہوتی ہیں۔ بکا راجستھانی کے بارے میں مجھے اتنا جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وہ فائل ایک طرف رکھ دی۔ کافی پیتے ہوئے ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے وہ واقعات بتانے لگا جو چند دنوں سے ارد گرد کے علاقوں میں رونما ہو رہے تھے۔ بظاہر وہ عام سے تھے، لیکن اگر ان پر غور کیا جاتا تو ان میں بہت کچھ پوشیدہ تھا، بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ دوپہر تک ہم یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہے۔ ایک پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے ہم اندرون لاہور کی گلیوں میں گھس گئے۔ میں نے شہباز سے نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہم نے چونکہ وقت گزارنا تھا، اس لیے آوارہ گردی میں وہ چاہے جدھر بھی جاتا میرا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ہم کافی دیر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں آ گئے۔ تقریباً گلی کے درمیان ایک 3-4 منزلہ گھر کے سامنے وہ رک گیا۔ اس کے آگے چھوٹا سا تھڑا تھا جس کے آگے سیمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی۔ اپنے دور میں وہ بڑا جدید مکان رہا ہوگا، لیکن اس وقت باہر سے وہ خستہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے پر دستک کے جواب میں ایک لڑکا نمودار ہوا۔ اس نے شہباز کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ظاہر ہے وہاں اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہوگی۔ اس نے دروازے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، او سنا بھئی شیرے، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ بالکل ودیا پائن، اس لڑکے نے خالص لاہوری لہجے میں کہا تو شہباز نے ڈیوڑی میں آ کر پوچھا، سنا پھر کتنے نے دادا جی؟ بیٹھے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تو ہم تینوں چلتے ہوئے ڈیوڑی پار کر کے سامنے آ گئے۔ سامنے ایک کھلا صحن تھا جو کافی اوپر تک جاتا تھا۔ برآمدے کے ساتھ 3 اطراف میں کمرے تھے۔ وہ ہمیں بالکل ساتھ والے کمرے میں لے گیا جس کی ایک کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص چھوٹے سے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سفید رنگ، سفید بال، کلین شیو، دھوتی کرتا پہنے ہوئے۔ شہباز کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بڑے جاندار انداز میں بولا، اوئے کدھر ہوئے، بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ بس تایا جی، جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو پھر آپ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ اس نے پہلے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، پھر مسافہ کیا۔ میں نے بھی ویسے ہی کر دیا۔ بوڑھے نے ایک بار مجھے غور سے دیکھا، پھر قریب پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی۔ کیا حال چال ہے تیرے؟ اس نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس گھومن گھیریاں ہیں جو دن رات چلتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ، پتہ ہے آپ کو؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، خیر کیا کھاؤ گے پیو گے؟ بوڑھے نے پرتجسس نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو شہباز نے کہا، تایا جی کوئی کھابا تو چلے گا نا، دوپہر ہونے والی ہے۔ جا بھئی لے آ اس کی پسند کی چیزیں، کہنا مہمان آئے ہیں۔ تایا نے اسی لڑکے کو کہا تو وہ انہی قدموں واپس پلٹ گیا۔ تبھی شہباز نے پوچھا، اور سنائیں تایا جی، کیسی صحت طبیعت چل رہی ہے؟ مجھے چھوڑ، میں تو بوڑھا ہوں، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ تم سناؤ، تمہاری کیا مشکل ہے؟ انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو شہباز بولا، مشکل یہ ہے تایا جی، کچھ دنوں سے ایک بھارتی لڑکی ایک گیانی عورت کا روپ دھار کر ننکانہ صاحب کے علاقے میں پھر رہی ہے۔ ہاں تم لوگ اس کے پیچھے بھی گئے تھے، تایا نے پر اسرار لہجے میں کہا تو میں تھوڑا حیران ہوا۔ تایا خاصی شے تھا جسے ہمارے بارے میں بھی اطلاع تھی۔ شہباز بالکل بھی چونکے بنا روانی میں یوں کہتا چلا گیا جیسے یہ معمول ہو۔ ہاں نا تایا جی، اسی کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ کچھ پتا چلا؟ تایا نے پوچھا۔ نہیں نا، میاں عالم نے تھوڑا بہت بتایا ہے اس کے بارے میں، وہاں ان کے پیر کی کوئی گدی ہے اور اس نے کہنا چاہا تو تایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اوے یار، میاں عالم تو بیچارہ بھولا بندہ ہے، وہ تو پیری مریدی میں مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ مست ملنگ بندہ ہے، ویسے جو اس نے کہا وہی سچ ہے۔ تایا نے تصدیق کر دی تو شہباز نے پوچھا، تایا جی اس کا کوئی عطا پتہ کیا کر رہی ہے وہ یہاں پر؟ اگر تو وہ لگتا ہے وہ بہت پہنچی ہوئی شے ہے، کیونکہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے ڈاڈے بندے ہیں، سمجھ لو یہاں لاہور کا انڈر ورلڈ اس کے پیچھے ہے۔ تایا نے بتایا تو شہباز نے تڑپ کر پوچھا، او تایا جی، اب لاہور کا انڈر ورلڈ کون سا ہم سے چھپا ہے؟ چند لوگ ہیں، ان کی ہی بدماشی چلتی ہے، یہ پار والا کام کون کر رہا ہے؟ یار یوں سمجھ لو کہ انہی لوگوں کی نئی شاخیں کھل گئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، فرنچائز۔
وہ فرنچائز کھول کر بیٹھ گئے ہیں، نئی پود آ گئی ہے۔ اب تو جرم کے طریقے بھی بدل گئے ہیں نا۔ پہلے جو بدماش ہوتا تھا اس کے بھی کچھ اصول تھے، وہ عورت کا کام نہیں کرتا تھا۔ اب جو بدماش ہیں ان کے کام کی شروعات ہی غلط طریقے سے ہوتی ہے۔ اب مسئلہ صرف پیسے کا ہے، کوئی اصول، کوئی اخلاق نہیں رہا۔ تایا نے دل برداشتہ ہوتے ہوئے بتایا۔ تو پھر اب، اس نے کہا، وہ لڑکی آئی فرید کوٹ ہی سے ہے، اسی گدی نشین کے ریفرنس سے آئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ بھارت کے کسی دوسرے علاقے سے ہے یا وہیں اسی علاقے سے ہے۔ اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب وہیں کا ہے، تایا نے بتایا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ اس کا تو ابھی تک مجھے بھی نہیں پتا چلا، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت پڑی اس کا پتہ رکھنے کی کہ وہ یہاں کر کیا رہی ہے، تایا نے اکتاہٹ سے کہا۔ پھر تایا جی آپ کو کیسے پتا اس کا؟ شہباز نے پوچھا تو وہ بولا، اس لڑکی کا ذکر کسی دوسرے معاملے میں ہوا تھا۔ یہاں لاہور کی ایک پارٹی کو کروڑوں روپے ملے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، وہی پارٹی اب اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ پیسہ کس نے دیا یہ نہیں پتا، کیونکہ مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ کون سی پارٹی؟ اس نے پوچھا تو تایا نے لاپرواہی سے کہا، دیکھو اگر تم نے اس پارٹی پر ہاتھ ڈالنا ہے تو پوچھو، ورنہ جانے دو۔ تایا جی سیدھی اور سچی بات یہ ہے، مجھے اس لڑکی سے نہیں، اس کے یہاں پر ہونے سے مطلب ہے۔ وہ کیوں ہے یہاں پر؟ اس نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے تایا کے چہرے پر دیکھا۔ تایا کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی چھا گئی۔ اس نے سوچنے والے انداز میں سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر بولا، سرفراز ملک ہے نا، اس کے بیٹوں کو شاید جانتے ہو تم۔ ان کا باپ اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ وہ لڑکے یہاں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی ان کے پاس انہی کے فارم ہاؤس پر رہتی ہے۔ ان کے فارم ہاؤس پر؟ وہ تو بڑا بدنام فارم ہاؤس ہے، اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لیے وہاں چھپی ہوئی ہے، وہاں کئی لڑکیاں ادھر ادھر سے آئی رہتی ہیں، کاروبار ہے ان کا، تایا نے نفرت سے کہا تو وہ بولا، تو اس کے لیے سرفراز ملک کے لڑکوں سے پوچھا جائے۔ سنبھال کے ہاتھ ڈالنا، تایا نے سرزنش کی۔ فکر نہ کرو تایا جی، دھیان سے ہوگا، آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ ایسی جگہوں پر ہاتھ کیسے ڈالتے ہیں۔ شہباز نے ہنستے ہوئے کہا تو تایا نے میری طرف دیکھ کر خوشگوار انداز میں پوچھا، اس جوان کا تعارف نہیں کروایا تم نے ابھی تک؟ یہ وہی علی زین ہے جو کبھی گورنمنٹ کالج میں؟ شہباز نے کہا تو تایا نے حیرت سے دیکھا، پھر خوشگوار انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، سچ پوچھو نا علی زین، تم نے مجھے ہرایا ہے۔ میں نے بڑی گیم کی لیکن تیرے سامنے ہارتا گیا ہوں۔ پتہ نہیں تیرے پاس ایسا کیا ہے۔ اب میں تایا کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں تھا، بس جو سمجھ میں آتا تھا کرتا چلا جاتا تھا۔ ایک طرف جہاں چاچا عبد المجید کی رہنمائی تھی تو دوسری طرف کالج کے دنوں میں سائمہ مجھے معلومات دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں مجھے یقین ہوا تھا کہ انفارمیشن کتنی بڑی قوت ہوتی ہے۔ میں خاموش رہا تو شہباز چہکتے ہوئے بولا، وہ وقت بیت گیا تایا جی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ وقت پیچھے چلا گیا اور یہ جوان بہت آگے نکل گیا۔ اب مجھے امید ہے کہ تم سرفراز ملک کے بیٹوں پر ہاتھ ڈال سکو گے، تایا نے پر امید انداز میں کہا تو شہباز نے پوچھا، تو بتائیں نا کیسے؟ اتنے میں باہر سے یوں آواز آئی جیسے کوئی آ گیا ہو۔ تایا نے باہر کی جانب سے آنے والی آواز پر کان دھرتے ہوئے کہا، اوئے سانس تو لو، کچھ کھا پی لو، بتاتا ہوں۔ وہ لڑکا خالص لاہوری روایتی کھانے لے کر آیا تھا، جن میں ہریسا اور دیگی چرگا زیادہ تھا، کافی سے زیادہ روغنی نان تھے۔ اس نے وہ کھانے میز پر سجا دیے۔ کھانے کے دوران تایا ہمیں کہنے کو لاہور انڈر ورلڈ کے بارے میں بتاتا بھی رہا اور سمجھاتا بھی رہا۔ میں نے جو بھی سمجھا وہ یہی تھا کہ یہ سارا انڈر ورلڈ بھتہ خوری، قبضہ مافیا اور جوئے کے اڈے چلانے کی بنیاد پر ہے۔ اس میں کئی قتل ہوئے اور خوف کی فضا بنی ہوئی ہے۔ بات وہی تھی کہ فائدہ اور طاقت کس کی ہے۔ کھانا ختم ہوتے ہی جب قہوے کی پیالیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو تایا نے پھر سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، دیکھو یار، بات یہ ہے کہ تم لوگ جرم کی دنیا سے نہیں ہو، تم لوگوں کا مقصد کچھ اور ہے۔ سرفراز ملک کے پیچھے سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ سیاسی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور وہ سیاسی لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ وہ تم لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تمہیں میں ایک بندہ بتاتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ سارے راستے بتا دے گا۔ تایا پھر کوئی بندہ؟ شہباز نے اکتاہٹ سے کہا، سونے، مجھے اس لڑکی پوجا کا نہیں پتا، لیکن وہ سب بتا دے گا کہ سرفراز ملک کے بیٹوں کو کیسے گھیرنا ہے، وہ بھی بتا دے گا۔ خیر تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے تو وہ آ جائے گا تم لوگوں کے پاس، تایا نے سکون سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، اس کا کوئی نمبر ہے تو دے دو۔ میں، شہباز نے کہا تو تایا نے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، وہ فون وغیرہ نہیں رکھتا، وہ تم سے کر لے گا رابطہ۔ اوکے، میں اس سے مل لوں گا۔ لفظ ابھی اس کے منہ ہی میں تھے کہ شہباز کا سیل فون بج اٹھا۔
اس نے سکرین پر دیکھا اور ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تو اس نے سن کر کال بند کر دی۔ اچھا تایا، ہم چلتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو تایا نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس وقت تک شہباز اپنی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال چکا تھا۔ وہ اس نے تایا کے سرہانے کے نیچے رکھی اور ہم وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک شہباز نے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے ہی گاڑی روڈ پر ڈالی اس نے طویل سانس لے کر کہا، پتا ہے تایا کون تھا؟ مجھے الہام نہیں ہوتے سونے، میں نے تایا کے انداز میں کہا تو کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہم بکا راجستھانی سے ملنے جیل جا رہی ہیں۔ اس سے ملاقات کا بندوبست ہو گیا ہے، اسی بارے میں فون تھا۔ چل اچھا ہوا آج ہی مل لیں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو تایا، اس کا اصل نام فاروق ہے، لیکن فاروق شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اپنے زمانے کا دبنگ پولیس آفیسر رہا ہے، ساری زندگی لاہور ہی کے مختلف تھانوں میں گزاری۔ اس کے سامنے ہی لاہور انڈر ورلڈ ابھرا ہے۔ پھر تو یہ بڑے کام کا بندہ ہے، میں نے کہا، صرف چند لوگوں کے لیے، اور وہ بھی جو لمبے نوٹ لگائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنس دیا۔ مجھے شہباز کا جاندار کہا بہت پسند تھا۔ وہ فاروق شاہ کے بارے میں باتیں سناتا رہا اور میں توجہ سے سنتا رہا۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ہم جیل تک جا پہنچے۔